जिस देश से माऊं बहनों को अगियार उठा के ले जाएं, जिस देश से कातिल गुंडों को अशराफ छुड़ा के ले जाएं, जिस देश की कोर्ट कचहरी में इंसाफ टकों पर बिकता हो, जिस देश का काजी मुंशी भी मुजरिम से पूछ के लिखता हो, उस देश में हर एक लीडर पर सवाल उठाना वाजिब है। उस देश में हर एक लीडर पर सवाल उठाना वाजिब है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रुकैया अकबर बलोच। परफेक्ट टीवी के साथ आप देख रहे हैं आवर प्राइड। नाज़रीन, ये जो पिछले 24 घंटों में या पिछले 3 घंटों में एक आवाज़ उठाई जा रही है, जो केसेस आ रहे हैं, चाहे वो इंडिया से हों, चाहे वो यूरोपियन कंट्री से हों, चाहे वो पाकिस्तान से हों, बिनते हवा पे हमले पर हमले किए जा रहे हैं। औरत पर हमले ही हमले किए जा रहे हैं। औरत हमारी हो या औरत दूसरे ममालिक की हो, औरत औरत होती है। आप देखें कि 1400 साल पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, रहमतुल आलमीन कहलाए, और उसके बाद उन्होंने फरमाया कि बेटी रहमत है, बहन नेमत है, और माँ जन्नत है, बीवी वफ़ा है, मोहब्बत है। उन्होंने औरत का मर्तबा बुलंद किया, उन्होंने औरत का मर्तबा बताया कि हमारे माशरे में बींगा मुस्लिम या बींगा नान मुस्लिम, इंसान के हवाले, इंसान के नज़रिए से हर तरह से औरत मोहतरम है, इसका अदब करना चाहिए। ये इज़्ज़त है, एहतराम है और एक पहचान है मुस्लिम माशरे की, या फिर उस नस्ल की जिस नस्ल को ये जन्म देती है। आप देखें कि अगर इंसान की हिस्ट्री उठा के देखें, बाबा आदम जब अल्लाह ताला ने उनको बनाया, अकेले बनाया, फिर उनकी पसली से औरत को पैदा किया, फिर अल्लाह ने फरमाया कि ये सिनफ़े नाजुक है, आप इसका एहतराम करें, इसको मोहब्बत दें। लेकिन इस माशरे में ये अलमिया कि तालीम के मैदान में सबसे आगे जाने वाली औरत को हम किस तरह उसकी तजलील कर रहे हैं, किस तरह दिन दिहाड़े उसका रेप किया जाता है, किस तरह ज़्यादती की जाती है, तो ये बात कोई पुरानी बात नहीं है। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का एक नया केस, नई ज़्यादती और एक नए नौयत की केस है कि एक 15 साल की बच्ची को रेप का, हवस का निशाना बना दिया जाता है और आवाज़ उठाने पे उन्हीं बच्चों की आवाज़ को दबा दिया जाता है। इसलिए आज हमने सोचा कि इस मौजू पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं एजुकेशनिस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मनान साहब। आइए जानते हैं कि ये जो केस है, ये ज़्यादती का जो नया एक कट्टा खुला है, इसकी हकीकत क्या है, क्यों इस आवाज़ को दबा दिया जा रहा है। जिस बच्ची की मौत वाक़या हुई है तो उसको भी ये लोग कह रहे हैं कि वो उसकी मौत वाक़या नहीं हुई, और दीगर जो भी पुलिस आ रहे हैं, वहाँ पे स्ट्राइक हो रही है, पंजाब बंद है, लाहौर को पूरा बंद किया जा रहा है। और सलाम करती हूँ मैं उन नौजवानों को जो इस लड़की के लिए, इस बेटी के लिए, इस औरत के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन उसकी आवाज़ को भी वो दबाए जा रहे हैं। सर, आपको वेलकम करते हैं और अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। सर, आपने भी सुना होगा जो सोशल मीडिया पे एक वायरल हो रहा है, जो भी हमारे वीडियोस भी आ रहे हैं, और एक बात हकीकत है। आप देखें कि पेरेंट्स ये सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि तालीम बेहतर है या इज़्ज़त। मतलब इस अदारे में एक नई बात नहीं है। देखें भावलपुर की यूनिवर्सिटी जो इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, उसके स्कैंडल हमारे बलूचिस्तान में भी यूनिवर्सिटी के बहुत सारे स्कैंडल आ गए। अभी ज़ैनब का केस आया, सियालकोट का केस आया, मुकद्दस का केस आया, जितने भी हमारे पास केस आ रहे हैं वो उनके माइक ही, ज़ैनब के वालिद की जो माइक बंद हुई वो किसने की, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। उस केस को किसने दबाया हम सबको पता है। सर, आखिर कब तक हम इस जुल्म ज़्यादती को बर्दाश्त करेंगे, या ऐसे कौन से स्टेप हैं जो हमारी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में होने चाहिए ताकि पेरेंट्स भी समझे, भाई भी समझे, हम भी समझें कि हमारी बेटी महफूज है? सबसे पहले मैं परफेक्ट टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे बुलाया और इस वाक़े के हवाले से इज़हार ख़्याल करने का मौका दिया। तो यकीनन इसमें वालिदैन इस वक्त वालिदैन जो इस हवाले से सोच रहे हैं कि हम अपने बच्चों को यूनिवर्सिटीज़ या तालीमी इदारों में भेज दें या नहीं भेज दें, क्योंकि वहाँ पे उनकी इज़्ज़त जो है वो महफूज नहीं है। तो इसमें सबसे पहले जो एक गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो क्रिमिनल्स है, जो हौस परस्त नेचर के इंसान हैं, ठीक है, उनके ख़िलाफ़ एक कानून जो है वज़ा करें, सख्त से सख्त कानून बनाया जाए और उसको एग्जीक्यूट किया जाए, उस पर अमल दरामद किया जाए, ठीक, ताकि आइंदा इस तरह के वाक़यात जो है
اس کا روک تھام اور سدباب ہو سکے. بالکل. جیسے تعلیمی اداروں میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیسے ایسے روک تھام ہونے چاہیے جس سے ہم محفوظ فیل کریں؟ ٹھیک. اس میں ایکچولی جو ایجوکیشن ادارہ ہوتا ہے اس میں وہ ٹرائنگل ایک وہ ہوتا ہے, اس میں اسٹوڈنٹ ہوتا ہے, ٹیچرز ہوتے ہیں اور پیرنٹس ہوتے ہیں. بالکل. یہ تینوں ٹرائنگل جو ہے یہ تینوں مل کے بناتے ہیں. تو اس میں یہ تینوں جو ہے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. بالکل. تو اس میں سب سے پہلے یہ کہ والدین کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی جو ہے وہ ایک تربیت کریں اور اس کو اچھے اور برے کی تمیز سکھائیں اور اس کے ساتھ فرینک ہو کے ہر ایشوز پہ بات کریں. اور جب وہ کسی بھی تعلیمی ادارے میں جاتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ اپنے والدین کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہیں اور وہاں پہ جو بھی ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ ادارے کے اندر ہوتی ہے یا ادارے سے باہر ہوتی ہیں, وہ اپنے والدین سے پرمیشن کے بغیر نہیں جائیں اور ان کے مشورے کے بغیر نہیں جائیں کہ میں اس ایونٹس میں پارٹیسپیشن کرتا ہوں تو مجھے جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. کیونکہ یہاں پہ بہت سی اس طرح ایک ہم جس نظام میں رہ رہے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے, تو وہاں پہ یہ ٹریپ کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. بالکل. ٹھیک ہے. اس میں ٹھیک بچے ہوتے ہیں, ٹھیک لڑکیاں ہوتی ہیں, وہ صحیح اس کے ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں پاکیزہ کریکٹر کے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن وہ اس کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں, اس کو ٹریپ کرتے ہیں کسی حوالے سے, کسی ایکٹیویٹی کے بہانے پہ, کسی اور چیز کے بہانے میں, ٹھیک ہے. تو وہ والدین سے جو ہے والدین کی پرمیشن کے بغیر نہیں جائیں اور والدین جو ہے فریکوینٹلی جو ہے وہاں پہ وزٹ کیا کریں, ٹھیک ہے, کہ وہ یونیورسٹی میں وہ پڑھ رہی ہے نہیں پڑھ رہی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ تو والدین کا وہ آ گیا. ٹیچرس کی رسپانسبلٹی بھی بہت زیادہ بنتی ہے. اب دیکھتے ہیں ابھی سارے انسان ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں. اب جس بھی شعبے میں جائیں, جس بھی ڈپارٹمنٹس میں جائیں, محلے میں جائے, اس میں کسی بھی جگہ پہ جائے نا, سب انسان ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں. بالکل. تو ضرور کدری نہ کدری جو ہے کچھ قسم کے کرمنل ٹائپ قسم کے لوگ ہوتے ہیں, تو اوس پرست قسم کے لوگ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جو وہ اپنے پاورز کا جو ہے وہ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. تو اس میں یہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ اس میں اس طرح کے SOPs بنائے جائیں ایجوکیشن سسٹم کے اندر کہ ٹیچرز کے پاس جو پاور ہوتی ہے وہ تو ایک تو ٹیچنگ کراتے ہیں, ٹھیک ہے, خاص کر سیمسٹر سسٹم میں مارکس اس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور پیپرز مڈ ٹرم آئے, فائنل ٹرم آئے, پیپرز ان کے پاس آتے ہیں. تو اس میں اس طرح ہونا چاہیے. ابھی ہمارے سیمسٹر سسٹم میں یہ ہے کہ مڈ کا جو پیپر ہوتا ہے وہ 20% ہوتا ہے. 20% والا جو مارکس کا جو پیپر ہوتا ہے وہ اس میں اسٹوڈنٹس الاؤڈ ہے, دے کین چیک دیئر پیپر کہ اس میں کتنے نمبر لگے ہوئے ہیں, وہ میرے نمبر صحیح آئے یا نہیں صحیح, ٹیچر نے کدھری غلط تو نمبر جو ہے وہ مجھے میرے اس میں کٹوتی تو نہیں کی ہے, ٹھیک ہے. تو وہ اپنے پیپر سارے دیکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن جو فائنل ٹرم کا ایگزام ہے, پیپرز ہوتے ہیں, اس میں اسٹوڈنٹس کو وہ الاؤ نہیں کرتے ہیں کہ وہ اپنا پیپر چیک کر لیں, ٹھیک ہے, کہ میں نے تو بہت اچھا پیپر کیا تھا, ٹھیک ہے, اٹیمپٹ صحیح کیا, سارے کوشچن, میرے مارکس کیوں کم آئے. تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ رول میں نہیں ہے, آپ جسٹ ریکاؤنٹ کر سکتے ہیں لیکن ری چیک نہیں کر سکتے, وہ نہیں کر سکتے. تو اس میں اس طرح کا ایک سسٹم بنایا جائے تعلیمی اداروں کے اندر کہ جو پیپرز ہوتے ہیں جو اسٹوڈنٹس اٹیمپٹ کرتے ہیں ایگزام کے بعد, اس میں فلی ایکسیس ہو اسٹوڈنٹس کو بھی, ایڈ کو بھی, سب کو, کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹس آبجیکشن کر لے کہ میں نے تو پیپر صحیح دیا تھا تو اس کو میں چیک کر سکتا ہوں. تو پھر اس میں وہ جو ہے وہ پتہ لگ جاتا ہے کہ ٹیچر نے جان بوجھ کر نمبر کم دیے یا وہ کوئی ہراسمنٹ کر رہا ہے, ہراسمنٹ کی بیس پہ جو ہے اس کو ہراس کر رہا ہے, اس وجہ سے کم نمبر دیے, اسٹوڈنٹس کو بلیک میل کر رہا ہے, ٹھیک ہے. سخت پیپر سلیبس میں ایک چیز نہیں پڑھا ہے اس کا بھی پیپرز میں انکلوڈ کر رہا ہے تاکہ اسٹوڈنٹس پہ پریشر آ جائے, وہ صحیح پیپر نہیں کر سکے اور اس بنیاد پر اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ ہراسمنٹ کریں, اس کی وہ ہراس کر لیں, ٹھیک ہے. تو یہ تو ایجوکیشن اس میں ٹیچر اور اس کی وہ آ گئی, ٹھیک ہے, کہ وہ ایگزامینیشن سسٹم کو اور چیک اینڈ بیلنس رکھے اور اس میں وہ SOPs اختیار کر لیں جس میں اسٹوڈنٹس کی ٹریپ ہونے کی, اس کی ہراسمنٹ کی جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. باقی کیمرہ سسٹم ہے, کیمرہ سسٹم لگانے چاہیے کلاسز میں, لیبس کے اندر, اس کے اندر, ٹھیک ہے, اس میں کھڑی جو ہے اس کی چیک اینڈ وہ ہونی چاہیے, نظر ہونی چاہیے. اور تیسرا جو ہے میں نے جو ٹرائنگل وہ تو یہ کمپلیٹ ہو گیا, تو اس سے زیادہ ذمہ داری جو ہے وہ پھر گورنمنٹ کی بنتی ہے.
تو سر یہ جس کیس کی ہم بات کر رہے ہیں پنجاب گروپ آف کالجز میں جہاں پہ 15 سال کی لڑکی کو ٹریپ کیا جاتا ہے، اس کو مطلب چھٹی کے ٹائم ایسے ہی روکا جاتا ہے کہ فیس دینا ہے یا ایسے کسی بہانے سے، پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ سیکیورٹی اور پلس ٹیچر بھی ملوث ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ اگر کوئی سیکیورٹی گارڈ کا مسئلہ ہوتا کوئی عام انسان کا مسئلہ ہوتا تو ہمارے ملک میں یہ مشہور ہے کہ قانون صرف کمزور کے لیے ہے، تو ہم کمزور لوگوں کو تو بہت بآسانی پکڑ سکتے ہیں، تو یہ کیوں آپ کی نظر میں یہ کیا جا رہا ہے کہ اس کو اتنا چھپایا جا رہا ہے، اس کو اتنا مطلب بات کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، سیکیورٹی گارڈ کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس میں کوئی بڑا ملوث ہو سکتا ہے؟ آف کورس اس میں یہ جو جتنے بھی واقعات ہیں اگر ہم کی کڑیاں ملائیں، ٹھیک ہے، یہ پنجاب گروپ آف کالجز کا تو ابھی آیا، اس میں بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کا پنجاب گروپ آف کالجز جو ہے وہ پیچھے ایک پولیٹیکل پارٹی سے اس کی اپلیشن ہے، وہ اس کی بیک سائڈ پہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ہمیشہ یہ کرائم جو ہے وہ لوگ کرتے ہیں جو اپنے آپ کو پروٹیکٹ سمجھتے ہیں، جس کے پیچھے بہت پاورفل لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ڈفرینٹ اداروں کے ہو سکتے ہیں، وہ جو اسمبلی کی طرف سے منسٹرز وغیرہ پولیٹیکل وہ بھی ہو سکتے ہیں، باقی اداروں سے بھی ہو سکتے ہیں ان کے سپورٹ والے اور پروٹیکشن والے، تو اس وجہ سے وہ یہ چیزیں جو ہے فریکوینٹلی جو ہے ریپیٹ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ المیہ یہ ہے کہ قانون سب کے لیے ایک نہیں ہے، تو اس میں وہ ہمیشہ وہ کمزور پہ جو ہے وہ نزلہ گرتا ہے، تو یہ جسٹ ان کا ایکسکیوز ہے، ایکچولی اس کی پیچھے جو ہے وہ باقی لوگ انوالو ہیں، اور اس سے پہلے جو اسلامیہ باولپور یونیورسٹی کا واقعہ ہوا تھا اس کا بھی انہوں نے ایک چھوٹے اسکیل کا ایک عام بندے کو انہوں نے وہ آگے کیا تھا کہ یہ اس میں انوالو ہے، وہ جسٹ اس پہ پردہ ڈالنے کے لیے اور باقی جو مین کلپریٹس ہے اس کو بچانے کے لیے۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا تھا کہ ہمارے بلوچستان یونیورسٹی میں، یہاں پہ بلوچستان کی دیگر یونیورسٹیز میں بہت سے اسکینڈلز ہوئے ہیں اور وہ سوشل میڈیا پہ بھی آئے، ایون کورٹ تک چلے گئے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو بجائے سزا دینے کے ان لوگوں کو واپس لایا گیا ہے، اور تو قانون یہاں پہ ہے لیکن اس کو ایگزیکیوٹ نہیں کرتے ہیں، جو لوگ کرائمز کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور اس کا حال بھی یہی ہے کہ جب تک سخت سے سخت سزا نہیں دی جائے جو کرمنلز ہیں اس وقت تک ان کا سدباب جو ہے وہ بہت مشکل ہے، تو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں چیف جسٹس عدلیہ سے کہ وہ کیوں سوئے ہوئے ہیں، اتنے دلخراش واقعے اور اتنے شرمناک واقعات ہوتے ہیں ہمارے بچوں کے ساتھ، ہماری بہنوں کے ساتھ، اور اس پہ یہ لوگ بالکل کوئی ایکشن نہیں لیتے ہیں۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ عدلیہ جو ہے اس پہ سوموٹو ایکشن لے لیں اور ان کے لیے کوئی ہراسمنٹ کے حوالے سے کوئی اس طرح قانون جو ہے وہ مرتب کرے، سخت قانون، تاکہ اس پہ عمل درآمد بھی ہو، اور اس کے نرخے میں جو جتنا بھی ارریسپیکٹیو جو بھی ہو وہ اس کے شکنجے میں آنا چاہے، وہ آ گیا اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے، تو یہ اس کا حال ہے۔ لیکن اگر یہ گورنمنٹ یہ چیزیں نہیں کرے گی تو لازمی بات ہے پھر عوام میں ریئیکشن ہوگی، وہ ریئیکشن ہم لاہور میں دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ کتنا بڑا ریئیکشن عوام کی طرف سے آئی، اور یہ چیز جو ہے باقی جگہوں پہ بھی آ سکتی ہے اس عوام کی طرف سے، کیونکہ جب قانون جو ہے وہ اس کے عمل درآمد نہیں ہو، قانون پہ عمل درآمد نہیں ہوگی، اور تو لازمی بات ہے پھر عام لوگ جو ہے قانون کے قوات میں لیں گے، تو اس سے ڈیزاسٹر ہوگی۔ تو یہ مطالبہ ہم حکمرانوں سے کرتے ہیں کہ وہ اس چیز کو سنجیدہ لے لیں اور بچوں کو جو ہے وہ پڑھنے دیں۔ بالکل۔ اچھا، مطلب سر تعلیمی اداروں میں بھی ہم نے دیکھا ہر جگہ ہم نے مطلب کہ جو ورک پلیس پہ یہ چیز الاؤ نہیں ہوتا، یورپین کنٹریز میں دیکھیں ان کو دیکھیں کہ ان کے پاس کلمہ نہیں ہے، لیکن سارے کام وہ مسلمانوں کے کر رہے ہوتے ہیں، کہ ایسا لگتا ہے کہ نعوذ باللہ خدا نہ خاصہ کہ ہم مسلمان نہیں ہیں وہ ہیں، حالانکہ مطلب وہ سارے جو ان کے پاس جو منافق جو لوگ ہیں وہ نہیں ہیں۔ لیبر کو انہوں نے کیا اپ گریڈ کیا ہوا ہے، چائنا 1949 میں آزاد ہوا ہم سے 2 سال بعد، اور اب ان کا سپر پاور میں نام آ گیا، لسٹ میں ان کا نام ہے۔ تو پاکستان میں ایسی کب تک چلے گا، کب تک ہم سسٹم کو روتے رہیں گے، کب تک میں آپ دوسرے، جب ہم خود سر آواز نہیں اٹھائیں گے؟ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو فیمنزم کی بات کرتے ہیں، اپنے آپ کو فیمنسٹ کہتے ہیں، لیکن ابھی تک ان کی طرف سے نہ کوئی مذمتی بیان، نہ کوئی ایسی ویڈیو کہ جس میں وہ کہہ رہے ہوں کہ ایسا ہونا چاہیے، پولیٹیشین جو بیک گراؤنڈ ہے ان کو پکڑنا چاہیے، اصل مجرم کو سزا دینا چاہیے، تو یہ کب تک اس سسٹم کا ہم رونا روئیں؟ دیکھو آپ نے بہت زبردست وہ کوشچن کیا، اس میں ہم دیکھتے ہیں، میں خود باہر رہا ہوں، چائنا میں بھی رہا ہوں 4 سال 5 سال، تو وہاں پہ ورک پلیس میں جو ہے وہ کسی کو اجازت نہیں ہے اس طرح کی، وہ حالانکہ وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی ویلنگ ہو تو کوئی میٹر نہیں ہے نا، لیکن ورک پلیس پہ کسی کو اجازت نہیں ہے
کہ وہ اپیئر بنا لیں یا کوئی اس طرح وہ کر لیں, ٹھیک ہے. ورک پلیس میں بالکل دے نیور الاؤڈ, ٹھیک ہے. لیکن اس کا یہی اس کے کیونکہ وہ لاجک اس کے پیچھے, کیونکہ وہ عقیدہ اور ٹرسٹ وہ ان کا نہیں ہے نا, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ورک پلیس میں اگر یہ چیزیں شروع ہو گئی تو پھر کام کون کرے گا. بالکل. تو اب ایک مثال ہمارے پاس ہے بل کلنٹن پہ, کتنے سال جو ہے اس کے اوپر وہ اس کے ٹرائل ہو رہے تھے وہ کیس کی, کہ اس کا جو اسکینڈل ایک عام ہراسمنٹ والا کیس تھا, حالانکہ پریزیڈنٹ آف امریکہ وہ جو ہے اسے, تو یہ شرم کی مقام ہے کہ ہم ایک طرف کلمہ گو اسلام اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, اور دوسری طرف ہماری جو کرتوت ہے, جو اعمال ہے, وہ غیر مسلموں سے بھی گئے گزرے ہیں, ٹھیک ہے. تو انہوں نے وہ جو قوانین بنائے ہیں اسی وجہ سے وہ لوگ ترقی کر رہے ہیں. تو وہ یہ ہے کہ دنیا کا ایک نیچرل نظام ہے, اگر آپ آپ نے گندم اگانے ہیں یا کوئی اور چیز اگانا ہے, آپ جو ہے زمین کو صحیح کریں گے, سیدھا کریں گے, اس میں دانہ ڈالیں گے, اس میں کھاد دیں گے, پانی دیں گے, اس کی دیکھ بھال کریں گے, پھر جا کے وہ گندم فصل تیار ہو جائے گی. وہ چاہے کوئی بھی ہو, غیر مسلم ہو, ہندو ہو, جو بھی ہو. اور اگر دوسری طرف اگر کوئی مسلمان ہے جو بھی ہے وہ کہے کہ نہیں میں تو مسلمان ہوں, بس یہ میرے لیے گندم جو ہے ویسے مل جائے, یہ دنیا کا قانون جو فطری قانون ہے وہ اس طرح نہیں ہے. بالکل. اور سر پولیس والوں کی بے حسی دیکھیں, اور وہ جب وہ اسٹوڈنٹ اسٹرائک کر رہے ہیں ان سے جب سوال پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیوں ہوا ہے, آپ لوگ کیوں کچھ نہیں کر رہے, تو آگے والے پولیس والے کہتے ہیں کہ آپ یہاں سے چلے جائیں, یہ نہ ہو کہ کوئی دوسرا واقعہ ہو جائے یہاں پہ. تو یہ آپ دیکھیں یہ آرڈرمی کا ایک انتہا ہے نا. تو اس میں یہ چیزیں جو ہے یہ آہستہ آہستہ ریئیکشن کی طرف جائیں گے. اور میں سمجھتا ہوں اگر یہ جو بندہ طاقت میں ہوتا ہے وہ پھر عقل سے کام نہیں لیتا ہے, عقل سے عاری ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ طاقت کے نشے میں تو ہمارے سارے ادارے جو ہے اس وقت اس کے نشے میں, وہ کہتے ہیں ہمارے پاس طاقت ہے, ہم نے اس عوام کو جتنا ذلیل کرنا ہے, جتنا اس کو پست رکھنا ہے, جتنا اس یہ بالکل میں پاکستانی عوام جو ہے اس کو ایک طرح سے غلام سمجھتا ہوں. ہم لوگ غلام ہیں, ہر حوالے سے ہم لوگ غلام ہیں. بیوروکریسی سسٹم ہمارے اوپر ہے, باقی چیزیں ہمارے اوپر ہے, ٹھیک ہے. تو اس کا وہ یہ ہے کہ یہ انقلاب کے لیے ایک گراؤنڈ یہ لوگ خود تیار کر رہے ہیں. بالکل. کیونکہ ظلم جو ہے وہ ظلم کہتے ہیں, ظلم جب بات سے بڑھ جاتی ہے تو پھر مٹ جاتی ہے. بالکل. اچھا سر, یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ ہر کیس کے بعد ایک نیا کیس آتا ہے, ہر دوسرے دن ہر آئے دن سوشل میڈیا پہ ایک اور ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے, اور سارے جو کیسز ہیں یہی بچوں کی زیادتی پہ یا بہت زیادہ جو طالب علم ہیں ان کی زیادتی پہ آتا ہے. تو کب تک مطلب جو ہمارے پیرنٹس ہیں نا سر, وہ کیا سوچتی ہوں گے, اور جو اسپیشلی قبائلی علاقے ہیں یا پھر بلوچستان ہے, ایسے لوگ جو پہلے بھی کنونس نہیں تھے اپنے بچیوں کو اسکول بھیجنے کے لیے, تو ان کو اور بھی ایک سوچ مل جاتی ہے کہ یہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے جو بچے پڑھ رہے ہیں. تو ہمارے پاس کیا بچ جاتا ہے کہ ہم کون سی ایسی جو وضاحت ہے یا جواب ہے کہ بچ جاتا ہے کہ ہم اپنے بچیوں کو سیفلی اسکولوں تک, کالج تک پہنچائیں. اگر پہنچا بھی لیں تو کیا وہ صحیح سلامت یا پھر باحفاظت عزت کے دائرے میں واپس آ سکتی ہیں؟ اس میں جو میرے نظر کے مطابق اس میں جو سوشل میڈیا جو ہے, ٹی وی چینلز ہو گئے, سوشل میڈیا ہو گیا, وہ اس میں رول پلے کر سکتے ہیں, اب بھی کر رہے ہیں. سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ بہت سی ایشوز ہائی لائٹ ہو رہے ہیں. عوام اس کی وجہ سے جو ہے عوام میں بیداری پیدا ہوتی ہے, لوگ جو ہے اپنے جو حقوق ہے اور جو ان کے وہ ہے اس کی وجہ سے ہی, میڈیا کی وجہ سے لوگوں میں اویئرنیس آئی ہے اور لوگ آواز اٹھا رہے ہیں اپنے حق کے لیے. اور جہاں پہ کوئی ظلم ہوتا ہے, کوئی ناانصافی ہوتی ہیں, تو اس میں میڈیا کا بھی بہت رول ہے, ٹھیک ہے, اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے ہیں. اور میڈیا جو عوام کو موٹیویٹ کر رہے ہیں, تو عوام جو ہے, عوام کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ پریشر ڈالیں. بالکل. جو اقتدار میں جو لوگ ہیں, جو اداروں میں ہیں, اس کو اس چیز پہ مجبور کر لیں کہ اس طرح کے واقعات جو ہے پاکستانی عوام جو ہے وہ مزید برداشت نہیں کر سکتے. اور اس حوالے سے میں پنجاب کے اور لاہور کے عوام کو سلام پیش کرتا ہوں کہ وہ لوگ نکلے, انہوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی, بھرپور آواز اٹھائی. لیکن وہ ایک الگ بات ہے کہ ہماری 20 انتظامیہ اور پولیس جو ہے وہ الٹا اس کو وہ کر رہے ہیں, مزید ان کے اوپر جو ہے وہ ظلم کر رہے ہیں جنہوں نے حق کے لیے آواز اٹھائی ہے. تو اس کے بجائے حالانکہ بلوچستان یونیورسٹیز میں بھی یہ جو اسکینڈلز ہوئے تھے پچھلے ادوار میں, اس پہ کوئی اس طرح کی آواز نہیں اٹھی تھی. حالانکہ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کوئٹہ میں, آپ دیکھتے ہیں کہ ادھر اتنے بڑے بڑے سردار جو نواب جو ہے جس کے پیچھے 10 گن مین ہوتے ہیں, 20 گن مین ہوتے ہیں, 10 گاڑیاں ہوتی ہیں پیچھے. یہاں پہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں
جو اپنے آپ کو بہت وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہمیں سب چیزوں کا پتہ ہے اور یہاں پہ حقوق اور باقی چیزوں کی بھی بات کرتے ہیں، ان میں سے بھی کسی نے اس حوالے سے کوئی آواز نہیں اٹھائی. میں وہ کہتا تھا کہ ٹھیک ہے یار، ان لوگوں کو آپ اور کچھ نہیں کریں، کم سے کم عدالت کے ذریعے تو ان لوگوں کو سزا دلوائیں. عدالت میں جانا جو ہے تو ہر کسی کا حق ہوتا ہے، ٹھیک ہے. کیوں یہ تو ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ وہ بندوق اٹھا لیتے ہیں یا کوئی اور چیز قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں، کم سے کم عدالت میں جائیں کہ بھائی یہ لوگوں نے جو یہ تو ہمارے بچوں پہ تعلیم کے دروازے بند کر رہے ہیں. جب تعلیم نہیں ہوگی تو جہالت ہوگی، تو ہم مزید 40-50 سال مزید پیچھے کی طرف جائیں گے، مزید جہالت کی طرف جائیں گے. بالکل. تو ہمیں ڈاکٹرز کی ضرورت ہے، ہمیں انجینئرز کی ضرورت ہے، ہمیں اس سسٹم کو چلانے کی ضرورت ہے. گھر میں بچوں کی تربیت کے لیے تعلیم کی ضرورت ہے. جب ایک پڑھی لکھی ماں نہیں ہوگی تو بچوں کی تربیت کس طرح ہوگی؟ بالکل سر. ایک لاسٹ کویسچن، جو ہم ایک سلوگن ہمارا معاشرہ جو لگاتا ہے، ہم ایک سلوگن جو کہتے ہیں نا کہ بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ محفوظ بناؤ، تو کیوں ہم بیٹی کے اوپر کیوں نہیں بات کرتے، اس کی تربیت کے اوپر کیوں نہیں بات کرتے؟ جتنی بھی درندگی یہاں پہ ہو رہی ہے، جو مرد کر رہا ہے وہ ذہنی بیمار ہوتے ہیں، تو ان کی تربیت کتنا رول پلے کرتی ہے ایک مرد کی تربیت میں؟ ہم مرد کی تربیت پہ کیوں بات نہیں کرتے، ہمیشہ بیٹی کی تربیت پہ بات کرتے ہیں؟ وہ میں نے آپ کو جس طرح پہلے کہا تھا کہ یہاں پہ تو ہمارا تو وہ ایک ڈیول وہ ہے نا، ہم لوگوں کی منافقانہ وہ روش ہوتا ہے ہر چیز ہر معاملے میں، کہ ہم ایک طرف بات کرتے ہیں کہ ویمن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسری طرف سے جب ویمن آتے ہیں تعلیم کے لیے، ٹیکنالوجی کے لیے، ٹیکنالوجی کے میدان میں آگے آنا چاہتی ہے، اپنی صلاحیتوں کو ابھارنے، اس کو نکھارنے کے لیے وہ تعلیم کی طرف ایک قدم رکھتی ہیں، تو یہاں پہ یہ سارے اس کو ٹریپ کرتے ہیں، اس کی ہراسمنٹ ہوتی ہے، اس کی عزت پہ حملہ آور ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ایک طرح سے ایک دغلی وہ ہے کہ ایک طرف آپ امپاورمنٹ کی بات کر رہے ہیں اور دوسری طرف اس کے لیے حالات سازگار نہیں ہے. تو یہ اس کا یہ ہے کہ گورنمنٹ کی ذمہ داری سب سے پہلے ریاست کی بنتی ہے کہ اس کے اندر جو بھی انوالو ہو اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے. بالکل. تو جب تک سزا کا وہ نہیں ہوگا تو یہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کی روک تھام ہو جائے. بالکل. تھینک یو سو مچ سر، آپ ہمارے پروگرام میں آئے، شکریہ آپ کا. جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ہر میدان میں، ہر فیلڈ میں، ہر ڈپارٹمنٹ میں چیک اینڈ بیلنس ضروری ہے، چاہے وہ تعلیم کا ادارہ ہو، چاہے وہ کسی بھی شعبے میں چیک اینڈ بیلنس ضروری ہے. آپ دیکھیں زینب کے والد کے مائک بند کرنے والے کون تھے، سیالکوٹ کا واقعہ دبانے والے کون تھے، مقدس کا واقعہ دبانے والے کون تھے، جتنے بھی بچوں پہ جو زیادتی ہو رہی ہے اس کیس کو دبانے والے یا تو بہت بڑے لوگ ہیں، یا تو ان کے پیچھے کوئی پولیٹیشین ہوتا ہے، یا تو ایسے لوگ ہیں جو غریبوں پہ ظلم کرتے ہیں، پھر آ کے کہتے ہیں کہ آپ 50 لاکھ لے لیں، 1 کروڑ لے لیں، آپ بات کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں. کراچی میں کیا ہوا، نتاشا کون تھی، ایک بہت بڑے بزنس مین کی وائف تھی، اس نے کیا کیا کہ ان کے بیٹی کو بھی کچل دیا، اس کے بابا کو بھی، والد صاحب کو بھی کچل دیا. اس کے بعد کیا ہوا کہ بیرون ملک بھیجنے کی سازش کی گئی، اور باقاعدہ اس پہ رپورٹیں، اس پہ سوشل میڈیا بہت کچھ آپ دیکھ لیں کہ اس پہ بھی وائرل ہوئی ہیں. تو یہ جتنے بھی ہمارے پاس المیہ ہیں، جتنے بھی کیسز ہیں، کسی بھی کیس میں کوئی عبرتناک سزا نہیں ہوئی، کسی بھی مجرم کو کورٹ پہ یا کسی بھی مجرم کو چوراہے پہ سزا نہیں دی گئی، اس کو سولی پہ لٹکایا نہیں گیا. اسی وجہ سے یہ معاشرہ اس معاشرے سے بہت بری طرح امپیکٹ ہو رہا ہے جو کہ ٹیپو سلطان کا معاشرہ تھا، جو کہ ارطغرل غازی ہم ڈرامہ دیکھتے ہیں اس کا معاشرہ تھا. 300 سال سے 700 سال مسلمانوں نے حکومت کی، مسلمان عروج پہ تھے، لیکن ابھی دیکھیں جو مسلمانوں کا زوال ہے وہ کیوں ہے؟ اس وجہ سے ہے کہ ہم مسلمان خود کو کہتے ہیں، صرف اور صرف کلمہ پڑھتے ہیں. پاکستان کس چیز پہ بنا؟ لا الہ الا اللہ کے نام پہ. پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ نہیں ہے، پاکستان لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنا، مطلب کہ سپر پاور اللہ ہے، اقتدار صرف اللہ کی ہے، اور یہاں پہ جو طاقت کا استعمال ہوگا وہ اللہ ہی کرے گا. اللہ کی مرضی یہ نہیں ہے کہ آپ بچوں پہ زیادتی کرو، اللہ کی مرضی یہ نہیں ہے کہ آپ کرپشن کرو، اللہ کی مرضی یہ نہیں ہے کہ آپ بے ایمان ہو جاؤ. یہ المیہ ہے ہمارے پیارے پاکستان میں، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، کہ جو حج پہ اگر ہم دیکھیں تو ہم 3رے نمبر پہ ہیں، لیکن کرپشن ہم دیکھیں کہ ہم ٹاپ پوزیشن پہ ہیں. لیکن ایمانداری کی جب بات آتی ہے تو ہم 120ویں نمبر پہ ہیں. جاپان کی طرف اگر نظر دوڑائیں تو جاپان ایک غیر مسلم کنٹری ہے، نان مسلم کنٹری ہے، لیکن وہاں پہ ایمانداری کی جب بات کریں وہ ٹاپ پہ ہے. تو ہم کس طرف جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، یہ آپ نے ڈیسیجن لینا ہے، آپ نے دیکھنا ہے. اگر یہ روک تھام نہیں کی گئی تو وہ وقت دور نہیں ہے جب بھائی، جب پیرنٹس اور جب رشتہ دار مجبور ہوں گے کہ ہم نے اپنے بچیوں کو نہیں پڑھانا. پنجاب گروپ آف کالجز بہت بڑا نام ہے، بہت کنٹریبیوٹ کیا ہے اس نے ایجوکیشن کے نام پہ، بہت آگے بھی گیا ہے، لیکن جب ایسے معاملات ہوں اور ٹیچر اور پولیس اور
اور جہاں بھی تعلق رکھنے والے بڑے لوگ ہیں اور یہ کہیں کہ آپ یہاں سے جائیں، اسٹرائک نہ کریں، لوگوں کے جو اسٹوڈنٹ ہیں جو انرول ہو چکے ہیں ان کا نام بھی وہاں سے کاٹا جا رہا ہے، کیونکہ آپ اسٹرائک کر رہے ہو، آپ آواز اٹھا رہے ہو. تو ایسے المیہ، ایسے سچویشن جب ایک ریاست میں ہوگی تو یقیناً وہ زوال کی طرف جائے گی. آج کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ کسی اور پروگرام آپ کے ساتھ ایسی کسی ٹیلنٹ کو ملائیں گے. اللہ حافظ، اللہ نگہبان.